बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कार्यक्रम में आपका मेज़बान असद शहजाद। 47 खरब का बजट सरकार ने IMF का तैयार करदा 5वां बजट पेश कर दिया है। इसके मदरजात पेश होने से पहले ही पब्लिक हो गए और उसके मुताबिक नज़र तो ये आ रहा है कि महंगाई मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी। एक बजट के बाद आवाम को 365 दिन मुख्तलिफ बजटों का सामना करना पड़ता है। कभी पेट्रोल बम आ जाता है, कभी चीनी नहीं मिलती है, कभी आटा महंगा हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे बजट आते हैं ये आवाम के लिए बड़ी तबाहकुन साबित होते हैं। दूसरा ये कि हुकूमत हर बार कहती है हमें कुछ बड़े फ़ैसले करना होंगे, बड़े फ़ैसले करते करते और मुझे लगता है कि वो अपने ही इदारों को मफलूज कर गए हैं। सफ़ेद हाथी FBR ने खरबों रुपए की रिकवरी करनी है, वो अपने कभी अहदाफ मुकम्मल नहीं कर पाया। इस पे आज बात करते हैं। और दूसरी जो अहम बात है कि पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसकी ना तो कोई थिंक टैंक है माशी, ना यहाँ पे कोई तवील मुद्दत मनसूबाबंदियाँ आती हैं। FBR एक ज़ैली इदारा है हुकूमत का, वो भी नाकाम हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी बजट बनाती है तो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्मीनान भी नहीं लेती है। आज बात करेंगे बजट के बाद सुलगते सवालात पर। मेरे मेहमान हैं इमरान सलीमी साहब, EC मेंबर, लाहौर चैम्बर और ट्रेड रहनुमा प्रोग्रेसिव ग्रुप और सेक्रेटरी जनरल सुपर मार्केट एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, मेरा सवाल ये है कि IMF का एक तैयार करदा बजट जो कि ये 5वां बजट ये हुकूमत पेश कर रही है और मज़ीद दलदल में फंसते जा रहे हैं, बल्कि बहुत फंस चुके हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। क्या देख रहे हैं बजट को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, बजट देखें, मैं तो इसको थोड़ा सा इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ चीज़ों को बजट के हवाले से कि आप अपने घर का, जब आप अपने कोई बिज़नेस करते हैं या आप कोई सैलरी लेते हैं तो आप अपने घर का भी एक बजट बनाते हैं। जी बिल्कुल जी। और वो बजट ये होता है कि आप लेट से आपकी सैलरी या आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आप उस लाख में रह के बजट बना रहे होते हैं। तो आपकी इनकम जो है वो कम हो और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं आपके बहुत ज़्यादा हों, डबल हों, ट्रिपल हों, तो वो मुल्क तो छोड़े, वो घर भी नहीं चलता। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जे के नीचे इतना दब जाएगा कि उसका वो या तो वो लोग, मतलब एक मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ कि या तो वो लोगों को लूटेगा या कुछ करेगा, करप्शन करेगा। ठीक है, करप्शन करेगा और वो जो है ना वो अपना वो पूरा करेगा अपना घर। देखिए, मैं चूँकि हम ज़ाहिर है बिजनेसमैन हैं, चीज़ों को समझते हैं, हम भी एक मुल्क की तरह एक इदारा अपना चला रहे होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है ना जी। तो हम भी अपना सालाना बजट बनाते हैं कि यार ये हमारी सेल्स हैं, ये हमारी इनकम होगी, ये हमारे एक्सपेंसेस होंगे, तो इन द नेट शेल हमें पैसे ये बचने हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मैं तो इन 80 सालों में देखता यही आ रहा हूँ। अब जितनी हमारी तो उम्र, मेरी अब 45 साल उम्र हो गई है, तो हम तो यही देखते आ रहे हैं कि हम हर दफ़ा जो है वो डेफिसिट के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है। हमारी इनकम कुछ और है, हमारे एक्सपेंसेस कुछ और हैं। देखिए, मुल्क का बजट तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है। तो दुनिया में कोई घर है, कोई कारोबार है, फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कुछ भी है या इवन मुल्क है, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक वो पैसे कमाएगा नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये बजट मजीद तबाही फेरेगा? यही बात मैं कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब आपके पास इनकम ही नहीं है, जी आप देखें ना, इस वक्त मेरा ख्याल 8,000 अरब जो है ना वो हम दे रहे होते हैं, सूद दे रहे होते हैं इसके ऊपर। तो आपके टोटल बजट का आधा तो आपका चला गया उसके अंदर, सूद के अंदर चला गया। तो सूरह बकरा में आप देखें अल्लाह ताला ने सूद और सदकात ज़कात को वाज़ेह डिफाइन किया हुआ है अल्लाह ताला ने। अच्छा, यहाँ पे तो जब आप सूद दे रहे हैं, इतना सूद दे रहे हैं, हम इस्लामिक मुल्क हैं, सूद तो अल्लाह ताला ने वैसे फरमाया। अच्छा, मैं यहाँ पे इसी सवाल बात आपके आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कुरान पाक में तो सूरत बकरा बड़ा वाज़ेह तौर पे एक वाज़ेह लकीर खींच दी गई है, सूद खोर का अंजाम भी बता दिया है। क्या आप समझते हैं कि हमारे जो 78 बरस गुजर गए हैं ये सूद की वजह से हमें तबाहियों का सामना करना पड़ रहा है? देखें जी, हम तो 47वें सूद में आ गए थे। देखें, मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में बिल्कुल वाज़ेह इन दोनों चीज़ों को बहुत वाज़ेह फरमा रहे हैं कि सूद जो है वो तबाही और अल्लाह के साथ जंग है
اور صدقات اور زکوٰۃ جو یہ مطلب پھر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ چونکہ ظاہر اللہ نے ہم انسانوں کے لیے یہ کہا ہے نا، تو اس میں واضح پیغام ہے ہمارے لیے. اب ہم قرضے پہ قرضہ لیتے جا رہے ہیں، قرضے پہ قرضہ لیتے جا رہے ہیں، اور ہیوی سود کے اوپر ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں. تو پہنچتے پہنچتے ہم یہاں آ گئے کہ ہماری آدھی انکم کا جو آدھا حصہ ہے وہ 50% وہ چلا جاتا ہے آپ کے سود کے اندر، اور باقی آپ کا آدھا ملک چلانے کے لیے بچتا ہے. اس میں سے بھی میرا خیال ہے، مجھے اب ایگزیکٹ فگرز تو نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کچھ 4,000 ارب تو جو ہے نا سیلریز اور ان میں چلا جاتا ہے. تو پیچھے آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ اب یہ ملک کیسے چلے گا؟ اس میں نہیں چلے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کسی صورت نہیں چل سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ 80% ہم زراعت کا دعویٰ کرتے ہیں، جی قدرتی معدنیات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہیں. کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ہم دونوں جو اہم چیزیں تھیں جی کوئی بھی حکومت اس پہ نہ کنٹرول کر سکی نہ ان پہ کام کر سکی؟ کس کی یہ ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، یہ ذمہ داری تو جو اقتدار میں رہا ہے سب یہ ذمہ داری انہی کی ہے. کوئی کسی انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں ہے. جو پارٹی رولنگ پارٹی رہی ہے جس دور میں بھی، وہ سارے میں سمجھتا ہوں برابر کے شامل ہیں اس کے اندر. اسد صاحب، کوئی بھی اب دنیا کا کوئی بھی چیز ہے نا، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے. جب اس کی فاؤنڈیشنز ٹھیک نہیں نہ ہوں گی تو وہ کوئی بھی آپ بلڈنگ کھڑی کر لیں، آپ کوئی ادارہ کھڑا کر لیں، کوئی ملک ہو، کچھ بھی ہو سر، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہماری بنیاد غلط ہے. ہمیں اپنی بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جب تک بنیادیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. آج ہمیں قرضہ جو ہے وہ ملتا ہے، ہم قرضہ کی کوئی قسط پروو ہو جاتی ہے یا قرضہ پروو ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی گنتے ہیں. ہمیں میں ایک منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے پیچھے چیمبر میں نے ان کو یہ عرض کی تھی، ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا سر، یہ جو 716 ارب آپ بے نظیر انکم سپورٹ میں دے رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو بھکاری بنایا ہوا ہے. آپ یہ 716 ارب 50 لاکھ روپیہ پر بندہ دے دینا ایس ایم ایز اور یا کاٹیج انڈسٹری کو، تو 1,43,000 بزنس مین پیدا ہوتے ہیں. واہ، کاروباری پیدا ہوتے ہیں. 5 بندے ایوریج بھی آپ لگا لینا تو ایک سال میں 7 لاکھ پلس بندہ جو ہے وہ برسر روزگار ہوتا ہے، فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ. اور میں ان کو یہ بھی کہا کہ آپ یہ 1,43,000 لوگوں کو جو پیسہ دیں گے نا، یہ 716 ارب، یہ آپ ان کو ہمیشہ کے لیے نہ دے دیں، آپ ان سے انسٹالمنٹ پہ واپس لیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ پلان کریں، آپ بزنس کمیونٹی سے پاکستان کے تمام چیمبرز کے ساتھ بیٹھیں تاکہ اس کے اندر سے بھیک کا تصور نکلے. بھیک ٹھیک ہے نہیں جی. ہے، بھیک نہیں. اس کا آپ نے ابھی زراعت کی بات کی ہے. زراعت میں دیکھیں، میں چونکہ سپر مارکیٹ سے ہوں، آج ہماری 80% تو دالیں امپورٹ ہو رہی ہیں. ہمارا 80% دار و مدار کیسے ہو سکتا ہے زراعت کے اوپر؟ 80% دالیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کینیڈا سے بھی کر رہے ہیں، آپ آسٹریلیا سے بھی کر رہے ہیں، آپ باقی ملکوں سے بھی کر رہے ہیں، آپ ٹرکی سے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 80% جب آپ نے دالیں امپورٹ کر دی تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہی ختم ہو گیا نا کہ ہم زراعتی ملک ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، میں ابھی ریسنٹلی بھی چائنا سے ہو کے آیا ہوں، میرا فریکوینٹلی چکر لگتا ہے چائنا میں. انہوں نے گورنمنٹ نے کام کیا ہوئے ہیں کہ اگر کسی ایریا کے اندر پوٹیٹو پروڈیوس ہونا ہے نا تو وہ سارا ایریا ہی پوٹیٹو کا ہے ایک جگہ پہ. اس کی ہینڈلنگ آسان ہے، اس کا بیج وہیں سے ملے گا، اس کے لیے جو بھی ادویات ہیں جو بھی ہے وہ وہیں سے ملیں گی، لوگوں کو دور نہیں جانا پڑے گا. ہمارا کہیں 2 ایکڑ آلو کہیں لگا ہوا ہے، 50 ایکڑ کہیں لگا ہوا ہے، 40 ایکڑ کہیں لگا ہوا ہے، 40 ایکڑ کہیں لگا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ پلان کرتی ہے ہمیشہ. جب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں بنیاد میں نے ابھی بات آپ سے کی ہے کہ پالیسیز ٹھیک کرنے کی بات ہے. آپ ہر سیکٹر میں لوگوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے دیکھیں. میری سپر مارکیٹ فیلڈ ہے نا، اور آپ کی یہ میڈیا ہے، تو میں آپ کو کسی صورت بھی جو ہے آپ کے لیے اگر میں پالیسی بناؤں گا نا تو ڈیزاسٹر ہوگا، اور اگر میرے لیے آپ پالیسی بنائیں گے تو ڈیزاسٹر ہوگا. سر، آپ کو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا. وہی فیلڈ کے ٹیکنوکریٹس ہیں، وہی آپ کو بتائیں گے، وہی آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. میں اس کو اس طرح بھی اکثر ڈفرینٹ میٹنگز میں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرے پاس 12 ڈپارٹمنٹ ہیں. ان 12 ڈپارٹمنٹس میں حالانکہ یہ اپنا بزنس میں نے کھڑا کیا،
لیکن اس کے باوجود اگر آئی ٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی مجھے اس کے اندر کوئی چینجز لانی ہوتی ہیں نا، تو میں آئی ٹی کا جو میرا ہیڈ ہے اس کو میں بلا کے بٹھاتا ہوں کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ کیسے یہ ہوگا. کیسے کرنا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. یہ میرا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ آئی ٹی کو وہی سمجھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس چیز کو نہیں کریں گے، مطلب اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے مشورہ نہیں لیں گے، تو آپ یہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اگر پہلی بار ہے اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، اور اگر لے بھی لیا جاتا ہے تو اس کی بات کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، بات اپنی ہی منوائی جاتی ہے، اپنی بات. اب آپ یہ ٹائمنگز پہ لے لیں، اس وقت جو مارکیٹس کی ٹائمنگ جو بھی ہے اس وقت کہیں 9 بجے کی ہوئی ہے، بلکہ پہلے 8 بجے تھی، پھر 9 بجے کر دی. کچھ کا اب 10 آج بجے کل خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ 10 بجے جو گروسری سٹورز ہیں ان کے لیے 10 بجے کر دی گئی ہے. بات یہ ہے سر، میں نے ایک اسٹڈی بنوائی ہے ابھی چیمبر آف کامرس سے، ہمارے R&D ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے، وہ میرے ساتھ مل کے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ریٹیل ہے ہول سیل بند ہوتی ہے 5 بجے. اچھا، اس میں جو آپ نے پالیسی اس کیا پلاننگ کیا تھی آپ کی، جو بھی آپ نے اسٹڈی بنوائی ہے، اس میں کیا پلاننگ؟ دیکھیں اس میں ہم یہی بتانے لگا ہوں میں آپ کو. اس میں یہ ہے کہ دنیا میں ریٹیل ہے، ہول سیل ہے. ٹھیک ہے. آپ ہول سیل جلدی بند کریں. چائنا میں آپ دیکھیں تمام ہول سیل 5 بجے بند ہو جاتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا جی، 5 بجے بند ہو جاتی ہیں. لیکن ریٹیل آپ یقین کر لیں کہ میں اب وہاں ایک ریٹیل کے 2 پلازاز ہیں، یہ پلازا رات کو 11 بجے بند ہو رہا ہے، ساتھ والا 9 بجے بند ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے ٹائم سیٹ خود کیے ہوئے، انہوں نے، ان کو لگتا ہے میرا 9 بجے ٹائم ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے میرا 11 بجے ٹائم ٹھیک ہے. آپ اس کو لمٹ اس طرح لگا دیں کہ یار 12 بجے کے بعد کوئی دکان اوپن نہیں ہوگی. لیکن آپ 8 بجے، گرم ملک ہے اس وقت، آپ رات کو 8 بجے بھی نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا جی. جتنی 3-4 دن سے جو گرمی آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ 10 بجے 8 بجے آپ بھی اپنی کوئی دکان، لیٹ سے آپ کی، میں کہتا ہوں کپڑوں کی دکان ہے، اب آپ نے گروسری خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی؟ بالکل جی. آپ نے بھی شاپنگ کرنی ہے، کسی اور قسم کی بھی شاپنگ آپ نے کرنی، تو آپ گروسری خریدنا اپنے گھر آئیں گے تو، اور گروسری ایسی چیز ہے جو بار بار خریدی جانی ہے. آپ گھر سے ابھی گھر سامان لینے جائیں، گھر واپس آئیں، 10 چیزیں پھر گھر والوں نے نکالنی ہوں گی، دوبارہ جناب جانا پڑتا ہے. یہ بھی. تو بات یہ ہے کہ ایک ایسا سیکٹر جو بار بار آپ کی ضرورت ہے. اس میں یہ اسٹڈی سر یہ تھی کہ دنیا میں مجھے ایک منسٹر صاحب نے اگزامپل دی جی، وہ یورپ میں تو جو ہے نا 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں. تو میں نے اسی پہ اسٹڈی بنوا کے ان کو دے رہا ہوں کہ بھائی دنیا میں 24 گھنٹے بھی، وہی انہی ملکوں کے اندر 24 گھنٹے کوئی بھی سٹور ہیں. آپ ٹیسکو کی بات کر لیں، ٹیسکو جو ہائپر مارکیٹس ہیں وہ رات کو 11-12 بجے، کہیں 11 کہیں 12 بجے بند ہوتی ہیں، اور جو ٹیسکو ایکسپریس سٹورز ہیں وہ 24 گھنٹے بھی ہیں. 7-11 دیکھ لیں، پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے آپ کو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے آپ اپنی مرضی سے چیزیں ٹھیک کریں، سو وہ آپ اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. بنیادیں ٹھیک کریں، ہر ادارے کی بنیاد ٹھیک کریں، آپ کا ملک، آپ کا بجٹ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا ملک بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. عمران صاحب، آپ کا زیادہ کام پبلک کے ساتھ ہے جی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 2 طبقات کی جنگ جاری ہے؟ جی. ایک مراح یافتہ طبقہ ہے، جی. ایک غریب طبقہ ہے. جی. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں طبقاتی جنگ میں سب سے زیادہ مسائل کس کے ہیں؟ دیکھیں اوبویسلی میں تو چلو اگر کوئی بھی بندہ امیر آدمی ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، اس کے لیے مسائل اور قسم کے ہیں، بزنس کے مسائل ہیں، لیکن وہ بیچارہ جو نیچے پس رہا ہے نا سر، اصل مسائل تو اسی کے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ بیچارہ کے پاس اپنا گھر کا آٹا لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیٹرول ڈلوانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ یقین کریں، میرا ایک کزن بیٹھا ہوا تھا 2 دن پہلے میرے پاس آ کے. وہ ایک ایسا ایریا میں رہتا ہے جو کافی BC کلاس ایریا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ عمران بھائی آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کو شاید چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. کہتا ہے ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، کہتا ہے کہ آپ بلیو کر لیں کہ لوگ اپنی بجلی کے بل چکانے کے لیے اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں. اور یہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو گھروں میں
رہ رہے تھے وہ گھر خالی کر کے یہاں سے اپنے گاؤں دیہاتوں میں چلے گئے. اگر پوری فیملی رہ رہی تھی تو ایک بندہ رہ رہا ہے جو جاب کر رہا ہے, باقی جو ہے نا وہ کسی چھوٹے کمرے میں یا کسی شیئرنگ بیس پہ وہ رہ رہا ہے, ادروائز وہ یہاں سے گاؤں کو واپس چلے گئے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ مسائل جب ہوتے ہیں, یہ جو باڈی ہے نا اس کا ایک آرگن خراب ہوتا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ ساروں کو خراب پورے جسم کو لے جاتا ہے, تو جب وہ ریکوری پورے پہ آتا جسم کو ہے, لے جاتا ہے. جب وہ ریکوری پہ آتا ہے نا تو وہ سارے آرگنز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس ملک کے جتنے آرگنز ہیں نا ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ خراب ہو چکے ہیں مکمل طور پہ. اور ان کا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں میں پھر کہوں گا انفارچونیٹلی جو عوامی نمائندے ہیں نا جی وہ سڑکیں بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آتے, وہ لیجسلیشن کرتے ہیں. وہ دنیا ان کا کام ہی لیجسلیشن ہے. وہ لیجسلیشن کریں اور اس سے ہر لیجسلیشن کے بعد دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بہتری کیا آئی ہے, اس سے بہتری آئی ہے نہیں ہے, اس کو دوبارہ ریویو کریں. ہم ایف بی آر کی ہی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سر اگر یہ ادارہ ٹھیک ہو جائے نا, بلیو میں یہ 15.3 ٹریلین کا بجٹ ہے, میرے خیال سے یہ 30 ٹریلین بھی اکٹھا ہو سکتا ہے اگر صرف آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ کی ریفارمز کر دی جائیں تو. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں واہ, سر اس ادارے سے جان چھڑوانی پڑے گی ہمیں. اس ادارے میں ریفارم, میں یہ نہیں کہتا اس کو بند کر دیں, خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ریفارمز کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بنیادیں ٹھیک کر لیں آپ. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ڈبل جو ہے نا وہ پیسہ اکٹھا ہو جائے گا سر. ٹھیک ہے. کیوں؟ دیکھیں میری بات شاید بری لگے کہ وہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کرپشن اتنی ہے اس کے اندر, کرپشن اتنی ہے, وہ کرپشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا. اور اہداف بھی پورے نہیں کر پا رہے نا. جی ڈیفینیٹلی 11 کھرب پہ چلے گئے جی اہداف. 11 کھرب ایف بی آئی نے اکٹھا کرنے ہیں, جی وہ نہیں ہو پا رہا. نہیں ہو رہا. اچھا اب اس بجٹ پہ مزید اہداف دیے جائیں گے. اچھا دیکھیں سر پتہ کیا ہے, ٹیکس اکٹھا کرنا دنیا میں اسد صاحب جو ملک ہے نا وہ کاروباری حضرات چلاتے ہیں, کیونکہ کاروبار سے ٹیکس آنا ہے, کاروبار سے جاب کریشن ہونی ہے. تو یہاں آپ بھی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, آپ بھی بزنس مین سے ملتے ہیں. بزنس مین کو تو اس وقت وہ تو ہے ہی چور, ٹھیک ہے نا جی, جو اس ملک کو ابھی بھی چلا رہا ہے, گرتے پڑتے چلا رہا ہے, وہ چور ہے. باقی سارے صاف اور دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. دیکھیں بزنس مین کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بزنس مین کو ایک کلائنٹ کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. جیسے میرا جو کسٹمر میرے پاس آتا ہے, مجھے ریونیو دیتا ہے, مجھے پروفٹ دیتا ہے, تو میں اس کے کئی قسم کے نخرے سہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا یہ میرا کسٹمر ہے تو میں اس کو کوئی گفٹ بھی دے دوں کہ یار یہ تو میرا بڑی اچھی اس نے مجھے بزنس دیا ہے, مجھے پروفٹ آیا ہے اس سے, تو میں کوئی گفٹ دے دوں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, میں اپنی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں جب چور سمجھا جائے گا, اپنے کلائنٹ کو چور ہی, میرا اسٹور پہ کسٹمر آتا ہے تو میں اس کو چور سمجھ کے اس کے پیچھے لگ جاؤں گا ہر وقت, تو مجھے بتائیں وہ تو ویسے ہی بیچارہ گھبرا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے نا جی. بالکل تو ٹھیک بات ہے. یہ ہے کہ یہ بزنس مین کو کلائنٹ کی طرح ٹریٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں اس کو, آپ دیکھیں آپ ملک ٹھیک ہو جائے گا. سر نہ گیس نہ بجلی نہ ترقیاتی منصوبے, ریاست کدھر جا رہی ہے؟ اصل صاحب پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ بات وہی آ جاتی ہے, بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں. جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو یہ سب چیزیں, ہر چیز خراب, مزید خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور مزید خراب ہوگی. تو وجہ ہی وہی ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں, مجھے کیا فرق پڑے گا اگر چینی 10 روپے 50 روپے مہنگی ہو جائے, کسی بھی بزنس مین کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں, 10-50 روپے, پیٹرول 400 روپے بھی ہو گیا, لیٹ سے لوگ ڈلوا رہے ہیں, 1000 روپے بھی ہو جائے گا, لیکن 1000 بھی ہو جائے گا, لوگ بیچارہ غریب آدمی سر جس کی 30,000 25,000 35,000 40,000 50,000 روپیہ سیلری ہے نا, اس سے پوچھ کے دیکھیں سر, وہ تو سر مرنے والا ہوا ہے. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تبھی ملیں گی آپ کو جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا. تو پیسے کی تو سارا ایشو ہے وہ, جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں کہ 8,000 ارب جب آپ نے ادھر دے دینا, یہ 8,000 ارب آپ کے ملک پہ لگا ہو, آپ دیکھیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ملک میں.
اگر یہ لگا دیں اگر یہ لگ جائے. لیکن سود میں ہم 8,000 یہ جان کیسے چھڑوانے؟ یہ ایک ہی صورت ہے یہ آئی ایم ایف سے جان چھٹنے کی کہ آپ اپنے اداروں میں ریفارمز کریں, کرپشن پہ کنٹرول کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا بزنس مین کو ون ونڈو سولوشن دیں. آپ دیکھیں یہاں آج فیکٹریاں لگنا شروع ہو جائیں گی. سر میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں فیصل آباد گیا ہوا تھا, تو میں واپسی موٹر وے چڑھنا تھا, تو میں نے مغرب کا نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا اچھا میں کہیں مسجد مین پہ ہی مل جائے تو میں نماز پڑھ لوں. تو مجھے ایک جگہ ایک مسجد نظر آئی, لیکن وہ کوئی باؤنڈری کے اندر تھی, تو مجھے لگا یہ کوئی فیکٹری ہے. خیر میں نے کہا یار نماز نکل جائے گی تو میں جماعت نکل جائے گی, میں گاڑی کھڑی کی, میں اندر اس کو گارڈ بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کو کہا یار میں نماز پڑھ لوں اندر. اس نے کہا جی بالکل پڑھ لیں. میں سر جیسے ہی اندر انٹر ہوا نا, مجھے اتنی تکلیف ہوئی. فیکٹری تھی تا حد نگاہ, اور اس میں ٹریکٹر چل رہا تھا سر. ایک سائڈ پہ صرف ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی, باقی ساری پوری ٹیکسٹائل مل تھی. آپ دیکھیں کہ اس بندے نے اپنی نسلیں لگا کے وہ فیکٹری کھڑی کی ہوگی. مجھے بتائیں وہ دوبارہ کھڑی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. وہ کس کی وجہ سے ہوا سر؟ میری آپ کی وجہ سے ہوا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی, حکومتی پالیسیز کی وجہ غلط سے پالیسیز. مجھے یعنی وہ بند فیکٹری اس بندے کی ہوئی, لیکن مجھے اتنی تکلیف ہوئی ایز اے پاکستانی کہ یار یہ بندے نے کیسے محنت کی ہوگی, اور یہ فیکٹری کیسے ہمارے حکومتی اداروں نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے اس کو مجبور کر دیا کہ یہ فیکٹری بند کر دے. اور اندر ٹریکٹر چل رہا ہے سر, اور وہ کیا کرے گا؟ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے گا. مجھے بتائیں میں اپنا بزنس چھوڑ کے ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤں گا اگر میرا بزنس چل رہا ہے؟ کسی صورت نہیں سر میں بناؤں. عمران صاحب اگر میں ایک اشرے کی بات کروں, آپ منسلک ہیں ٹریڈ باڈیز کی سیاست سے بھی سر, اور لاہور چیمبر سے بھی آپ کو بڑا واسطہ ہے, اور آپ ای سی ممبر بھی ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ تاجر ہیں, جی وہ چاہے چھوٹا تاجر ہے چاہے وہ صنعت کار ہے, لیکن جب بھی کوئی بجٹ بنتا ہے یا کوئی پالیسی بنتی ہے یا بیوروکریسی کوئی چیز بناتی ہے تو کبھی آپ کو اعتماد میں نہیں لیتی. تجاویز شاید لے لیتی ہے لیکن مانتی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہاں پہ آپ دیکھ رہے خامی ہیں؟ دیکھیں سر, پوری دنیا میں اسٹیک ہولڈر ساتھ چلتے ہیں, یہ واحد ملک ہے کہ جو لوگ بزنس مین ہیں وہ باہر بیٹھے. اب میں اپنے سیکٹر کی, میں پچھلے چونکہ 2 سال سے میں اسی ممبر ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کا, جی تو اپنے سیکٹر کی میں پچھلے 3 سال بلکہ 4 سال سے میں پالیسی جو ہے نا وہ دیتا ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کو کہ یہ چیزیں خراب ہیں. اب میں آپ کو اپنے سیکٹر کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ہماری جتنی سیلز ہیں نا وہ انٹیگریٹڈ ہیں FBR کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اگر میرا وہ انٹیگریٹڈ سیل نکل رہی ہے, لیکن اگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ میرا QR کوڈ کی ویریفیکیشن اس پہ نہیں جاتی FBR کے پورٹل پہ, تو مجھے 5 لاکھ روپے پر انوائس وہ فائن ہے. اچھا, اب یہ سافٹ ویئر ان کا خراب ہے, فائن میں کیوں بھروں؟ ہاں میری انوائس غلط ہو, پھر آپ مجھے 5 لاکھ کیا 50 لاکھ روپے آپ مجھے فائن کر دیں. آپ کا سسٹم نہیں اس کو اٹھا رہا, آپ کی جنریٹ ہوئی ہوئی انوائس ہے آپ کے سسٹم کی, میرا اس میں کیا قصور ہے مجھے بتائیں. یہ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, تو جو میں آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں کہ اس ادارے کے اندر اب میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ جناب یہ آپ اس پہ وہ لگائیں کہ آپ 5 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ روپے فائن رکھیں کہ جی اگر آپ انوائس FBR کے سسٹم سے نہیں نکالیں گے انٹیگریٹڈ سسٹم سے تو آپ کو 50 لاکھ روپے فائن ہے. اگر 24 گھنٹوں میں وہ ویریفائی نہیں ہو رہی, میرا قصور ہے جی اس میں, بتائیں مجھے. ٹھیک ہے آپ. ٹھیک ہے, سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا, اور میں لکھ کے دے رہا ہوں لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے پچھلے 3 سال سے, اور ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے وہ پیپر. ٹھیک ہے, تو ہم سے مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر بیٹھ کے ڈسکشن کریں, ڈسکشن کر کے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں 100% ٹھیک نہ کہہ رہا ہوں, آپ اپنا بھی موقف دیں میرا بھی لیں, اور اس میں کنسنسس کر کے کچھ چیز کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیں. بنتا تو سر یہ ہے نا, بالکل, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بات پھر دوبارہ لاہور چیمبر کی کروں گا. آپ کے مخالفین کہتے ہیں جی کہ لاہور چیمبر کو اس موجودہ جو سیٹ اپ ہے, ٹرے کا سیٹ اپ ہے, اس نے برباد کر دیا ہے, کرپشن بہت ہو گئی ہے, کوئی کام نہیں وہاں پہ ہوئے. جی, کس طرح جواب دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس طرح جواب دوں گا کہ میں بھی 12 سال سے منسلک, بلکہ نہیں 14 سال سے منسلک ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ. ہم نے جب پہلا الیکشن لڑا تھا تو یہ دفتروں میں بیٹھ کے الیکشن
مطلب وہ لڑتے تھے اور وہیں پہ بیٹھے سیٹوں کا جو ہے نا فیصلہ کرتے تھے، صدارت کا فیصلہ کرتے تھے، باقی چیزیں کرتے تھے. ہم نے 2012 میں سب سے پہلے ان کو دفتروں سے نکالا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے سر کہ کرپشن 1 روپے کی آ کے ثابت کریں، اس کو آڈٹ کروا لیں. ٹھیک ہے نا جی. صرف ایسے ہی کہہ دینا جی کرپشن کر رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ہم نے پوری ایمانداری اور اس کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں. مثلا میں ایک میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کوئی یہ ٹھوکر کے پاس وہ انڈسٹری ہے، مجھے اس کا روڈ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. وہ ہمارے پاس آئے، پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے کچھ مسائل بتائے. آپ بلیو کریں میں اسی وقت ان کو اٹھا کے میٹنگ، میں نے کہا جی مجھے اپنا ایک نمائندہ دے دیں، ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ چلے. میں نے جو بھی حکام بالا تھے ان کے پاس میں لے کے گیا. ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ سر یہ ان کے مسائل ہیں اور یہ جینون مسائل ہیں، تو ان پہ دیکھیں سر کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے، وہ جو بھی آفیسر تھے، ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے کہا کہ سر ہم ان میں سے مجھے صرف 3 دن دیں اور 3 دن بعد آپ اس میں یہ چیزیں میں ٹھیک کر دوں گا، یہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہم آپ کو ٹھیک. آپ بلیو کریں وہ جو آفیسر تھے انہوں نے وہ 3 دن میں وہ چیزیں جو ان کے مسائل تھے وہ ٹھیک کی. اس میں کچھ تجاوزات کے بھی تھے، باقی چیزیں بھی تھی، وہ ٹھیک کی ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ جو باقی چیزیں بھی انہوں نے کمٹ کی تھی نا، تو وہ انہوں نے کر کے یعنی ہمیں رپورٹ کی. مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے وہ جو بھی آپ مسائل لے کے آئے تھے وہ میں نے آلموسٹ 90% سارے میں نے حل کر دیے ہیں. لیکن سر آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دیتا ہے، آپ کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا کام تنقید کرنا بہت آسان ہے ایک دوسرے پہ. میں ان لوگوں سے جا کے آپ خود پوچھ لیں کہ وہ مجھے کہتے یار اگر آپ جیسے نمائندے ہمارے ہر اس میں آ جائیں تو آپ یقین کریں ہمارے تو مسائل ہی ختم ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا پیغام یہی ہے ان کو، ہمارے مخالفین کو، کہ جناب ہم نے تو وہاں بیٹھ کے کام کیا ہے اب، اور یہ ثابت بھی ہوا ہے. بزنس مین ہم سے بہت بڑا خوش ہے. ہم نے بزنس مین کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا ہر لحاظ سے. ہم نے پوری کوشش کی ہے، ہر لحاظ سے ہم نے پوری کوشش کی ہے. باقی دیکھیں کمیاں کوتاہیاں انسان کے اندر ہیں، لیکن کوئی ہم پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم نے کرپشن کیا ہے. دیکھیں سر میرے پاس ماشاءاللہ 2200 بندہ کام کر رہا ہے. میں نے کیا کرپشن کر کے کرنا؟ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر فیسلٹی دی ہوئی ہے. تو میں کیوں کرپشن کروں گا؟ میں اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کی. میں کیا بات کروں کہ اللہ نے جو میرے اوپر فرض کی ہوئی ہیں نا چیزیں، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں تو وہ اپنے حق سارے ادا کرتا ہوں. تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں اپنی زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، اپنے ڈونیشنز بھی دے رہا ہوں، میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں کسی کا پیسہ کھا لوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے؟ تو وہاں میرے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ پاک صاف لوگ ہیں بالکل. اس معاملے میں پیسے کے کسی کے پیسہ کھانے کے معاملے میں دیکھیں، باقی تو میں بہت گناہ گار انسان ہوں، ہر انسان گناہ گار ہے. ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کوئی اللہ کے ولی اوپر سے تو نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم پیسے کی تو میرا خیال ایٹ لیسٹ میں قسم دیتا ہوں کہ ہمارے میں وہاں کرپشن کوئی نہیں ہے کسی. ٹھیک ہے. اگلے الیکشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ 2026 یہ سال آپ کا الیکشن کا ہے. سرپرائز کریں گے انشاءاللہ. سچ بڑا تلخ ہوتا ہے سر، سرپرائز کریں. اچھا نہیں، جب آپ کرسی پہ ہوتے ہو نا جی تو آپ اچھے کی آواز دیتے ہو. جی. حقائق کیا ہیں سر؟ حقائق میں یہی وہ آپ سے ہیں جاننا چاہتا سر، حقائق یہی ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سرپرائز کریں گے انشاءاللہ. اچھا. لاسٹ ایئر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں، ہمارے اپوننٹ ہی ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو وہیں پہ ایک مارکیٹ کے صدر تھے، وہ مجھے ملے. وہ مجھے کہتے جی آپ غلط ڈائریکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو 2 سیٹیں بھی نہیں ملنی آپ لوگوں کو. اچھا ٹھیک. تو میری ان کے ساتھ نا بڑی بحث ہوئی. تو میں نے ان کو ایک بات کہی تھی. میں نے کہا سر، میں کہا چوئی صاحب ڈبے کھلیں گے نا، میرے بات کا ایک ہی جواب ہے، ڈبے کھلیں گے تو پتہ لگ جائے گا. باہر ڈبوں پہ ہوگی تو ڈبے کھلے تو پتہ چل گیا. تو میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آسان ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی یہی کہوں گا ڈبے کھلیں گے تو پتہ لگ جائے گا. سرپرائز کریں گے انشاءاللہ. عمران صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ تاجر کے بیسک ہم بہت عرصے سے مسائل حل نہیں ہو پا رہے. تاجر بکھرا ہوا ہے، ووٹ اس کا بکھرا ہوا ہے، 6 سے 8 گروپ مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو یہ بتائیے کہ تاجر کا اصل مسائل کیا ہیں؟ کیا وہ حل ہو پا رہے ہیں، نہیں ہو پائے؟ بنیادی مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں تاجر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاجر کو بہت سارے گروپوں میں جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا. جی ہاں. الٹیمیٹلی تاجروں کو اکٹھا ضرور ہونا پڑے گا.
میرا سب کو پیغام اور وہ پہلا تو یہی ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اور ہم اس ملک کے لیے اکٹھے ہوں گے. ہمیں خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی سلطنت نہیں اپنی بنانی. دیکھیں ہم اب میں جیسے ابھی میں نے بتایا کہ 2000 بندے سے زیادہ کام بندے میرے پاس کر رہے ہیں. میں نے اس ملک کے لوگ ہیں جن کو وہ روزگار، ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہوا ہے، ہم نے ان کو جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے اس ملک کے لیے کام کرنا. مجھے عزت پیسہ اسی ملک نے دی ہے، ٹھیک ہے ہم کچھ انویسٹمنٹ باہر سے بہت ساری لے کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہیں کے پلے بڑھے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے ہیں. یہ عزت رسپیکٹ جتنی بھی ہے نا، یا دنیا میں بھی ہم کہیں جاتے ہیں ہمیں عزت ملتی ہے تو اس پاکستان کی ملک کی وجہ وجہ سے. سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، پورے پاکستان کو. بزنس مین تو ہے ہی ہے لیکن ہمیں پورے پاکستان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اس ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے اختلافات بھول جائیں اور اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ کوئی ادارے ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہیں، یا چاہے وہ عام عوام ہیں، تو سب کو میں سمجھتا ہوں اپنے اختلافات بھلا کے اکٹھا ہو جانا چاہیے. کچھ بھی نہیں سر یہ انا ہوتی ہے، اپنی انا مار دیں، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اختلافات بھلا دیں تو سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا، ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا، عوام بہتری کی طرف چل پڑیں گے، ملک میں خوشحالی بھی آئے گی. عمران سلیم صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.